प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है अनइक्वल योक, नाहमवार जुआ। और इसके ताल्लुक से हम चंद हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। एक और हवाला हम इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 2री आयत से पढ़ेंगे। और जब खुदाउन तेरा खुदाउन को तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना, तो उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। और आखिरी हवाला हम इस्तिस्ना की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन का टॉपिक अनइक्वल योक, नाहमवार जुआ। और आज हम इसके ताल्लुक से बड़ी डिटेल के साथ जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस नाहमवार जुए के ताल्लुक से, अनइक्वल योक के ताल्लुक से जो है वो ईमानदारों को क्या तालीम देती है। और इसमें हम बड़ी डिटेल से आज जानेंगे। इस सरमन के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस के हवाला जात से कि एक ईमानदार को अपनी जिंदगी जो है वो किस तरह बसर करनी है और कैसे उसको मुकद्दस ईमानदार होते हुए इस दुनिया में जो है वो चलना है। और नाहमवार जुए के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो हेट्रोजुगेओ है, जिसका मतलब है कम अंडर एन अनइक्वल योक। और इसका दूसरा जो मतलब है वो है टू हैव फेलोशिप विद वन हु इज नॉट इक्वल। यानी इस ग्रीक वर्ड से हमें नाहमवार जुए का जो मतलब मिलता है वो एक तो ये है कि नाहमवार जुआ या नाहमवार जुए में जुत जाना, या उस जुए के अंदर आ जाना, उस जुए के अंदर आ जाना जो उसके बराबर ना हो, या ऐसी शराकत करना किसी शख्स से, किसी बहन से, भाई से जो आपके बराबर ना हो। तो इसका मतलब अमीरी गरीबी में नहीं है, या हमने गरीबों के साथ जो है वो शराकत नहीं करनी, या अपने से छोटों से उनके साथ हमने फेलोशिप नहीं करनी। यहां पर जो लेवल इस ग्रीक वर्ड से निकलता है वो रूहानी और एक जिस्मानी शख्स का है। यानी ये एक रूहानी शख्स का उस शख्स के साथ शराकत करना या फेलोशिप करना जो उसके स्पिरिचुअल लेवल के बराबर ना हो। और जब हम योग की बात करते हैं, जुए की बात करते हैं, तो जुआ एक ऐसा लकड़ी का बीम है जो जानवरों की गर्दनों पर रखा जाता है, और फिर जब जानवरों की गर्दनों पर रखा जाता है तो उसको हल के साथ जोड़ा जाता है ताकि उन जानवरों को उस जुए के जरिया से जो है वो खेतों में जोता जाए। और जुए के लिए ज्यादातर
جو جانور یوز ہوتے ہیں وہ بیل ہی ہوتے ہیں. لیکن ہم جب فلسطین ملک کنعان کی قوموں کی ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان میں سے بعض قومیں ایسی بھی تھیں جو بیل کے ساتھ گدوں کو بھی جو تھی وہ جوتتی تھی. اور جب ایک چیز دوسری چیز کے برابر نہیں ہے یا بیل اور گدھا ایکول نہیں ہے، دونوں مختلف جانور ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جوا ہے یہ ہموار نہیں ہے بلکہ ناہموار ہے. اور جب ہموار جوئے کی بات کرتے ہیں تو بیل کے ساتھ بیل ہی جو ہے وہ جوتا جائے گا، یا بیل کے ساتھ بیل ہی جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور کھیتوں میں اس سے کام لیا جائے گا. لیکن کنعان کے اندر اور فلسطین کے اندر بعض لوگ ناہموار جوؤں میں جانوروں کو جوتتے تھے، اور جب ایک ناہموار جوئے میں دو مختلف جانوروں کو جوتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جانور جو اس جوئے میں ہیں وہ جوا جو ان کی گردنوں پر رکھا گیا ہے، یہ دونوں جانور مختلف نیچر کے، مختلف فطرت کے، مختلف سائز کے اور مختلف طاقت کے ہیں. جیسے ایک بیل اور ایک گدھا یہ ناہموار جوا ہے، اور ان دونوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے. ان کے سائز میں فرق ہے گدھے اور بیل کے، ان کی قوت میں فرق ہے، ان کے زور میں فرق ہے، اور دونوں کی نیچر جو ہے، دونوں کی فطرت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے جوتنے والے کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، یا اگر جوتے گا تو کرنا پڑے گا. اسی لیے خدا نے قانون دیا بنی اسرائیل کو، شریعت میں یہ آیا کہ تو بیل کے ساتھ گدھا جوت کر کبھی ہل نہ چلانا. تو بے شک خدا کو پتا ہے کہ یہ دونوں جانور جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف، ان کے سائز میں، ان کے قوت میں، زور میں ایک زیادہ کام کرنے والا ہے اور ایک کم، ایک زیادہ زور دکھانے والا ہے اور ایک کم جو ہے وہ زور دکھانے والا. جیسے بیل تھکے گا نہیں بلکہ لمبے وقت تک اس کو جوت سکتے ہیں، لیکن گدھا اس کی مناسبت سے کمزور ہے اور قوت میں بھی کم ہے. جتنا کام بیل کر سکتا ہے گدھا اتنا کام جو ہے وہ کھیتوں میں نہیں کر سکتا. اور دوسری جو بات خدا نے جس بات کو مد نظر رکھا اور بنی اسرائیل کو قانون دیا کہ وہ بیل کے ساتھ گدھے کو نہ جوتے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بیل ایک پاک جانور ہے اور گدھا ایک ناپاک. یعنی خدا نے یہ شریعت بنی اسرائیل کو دی کہ وہ پاک کو ناپاک کے ساتھ نہ جوتے، وہ بیل کو گدھے کے ساتھ نہ جوتے، یعنی پاک کو پاک کے ساتھ ہی جوتے. اور جوئے کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک ہموار جوا خدا نے بنی اسرائیل کو جوتنے کو کہا، جس میں دونوں طرف
दोनों जानवर बैल ही हों और पाक ही जानवर जुए में, हमवार जुए में जो है वो जोते जाएं, ना के नापाक जानवर। अगर नापाक जानवर पाक जानवर के साथ जोता जाएगा तो वो शख्स जोतने वाला जिसने नाहमवार जुआ जो है वो बनाया है, वो खुदा के हुक्म को तोड़ेगा और गुनाह करेगा और उन दोनों जानवरों से वो खेत में अच्छे तरीके से जो है वो जोत ना पाएगा। तो ये बात खुदा ने बनी इसराइल को समझाई, क्योंकि गैर कौमें उस वक्त ऐसा काम कर रही थी। बाज गधों को भी जोतती थी और बाज औकात ऊंट को भी बैल के साथ जो था वो जोता जाता था, जो एक नाहमवार जुआ था। और खुदा ने बनी इसराइल को ऐसा करने से बाज रखा या ऐसा ना करने का हुक्म दिया कि वो बैल के साथ बैल को ही जोते और वो पाक के साथ पाक जानवर को जोते और अपने खेतों में काम करें। इसी बात को पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थियों के खत में, जिसका हवाला हमने पढ़ा, उसको कोट का 23 हवाले को वो लेता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। और फिर वो आगे डिफाइन करता है कि कौन सा ना हमवार जुआ। यहां पर पौलुस रसूल जो है वो रूहानी स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज करता है, जिसमें वो कहता है कि रास्तबाज और बेदीनी का क्या मेल जोल, रोशनी और तारीकी की क्या शराकत। और फिर वो आगे मजीद बढ़ता है कि यस्सु और बलिआल का क्या मुआफकत, ईमानदार और बेईमानदार का क्या वास्ता। तो वो जब नाहमवार जुए की बात करता है तो वो इस्तिस्ना की किताब से ही इस हवाले को लेता है, जिस तरह खुदा ने कहा कि बैल के साथ गधे को ना जोतो, तो उसी तरह वो कलीसियाओं को ये हदायत कर रहा है कि वो बेईमानों के साथ ना जुते या अपने आप को ना जोते, क्योंकि पाक और नापाक का वास्ता कोई नहीं है। रास्तबाज और एक वो शख्स जो बेदीनी की हालत में है, जो खुदा की राहों पर नहीं चलता, उसका कोई जो है वो मेल जोल नहीं है। जिस तरह बैल और गधे का कोई मेल जोल नहीं है, इसी तरह पाक नापाक का, रास्तबाज और बेदीनी का, रोशनी और तारीकी का, यीशु मसीह बलियाल यानी यीशु मसीह और अबलीस का कोई मेल जोल जो है वो नहीं है। ईमानदार और बेईमान का क्या वास्ता। और आज इसी पर हम बात करेंगे कि आज जो कलीसियाएं खुदावंद की हजूरी में इस दुनिया में मौजूद हैं, जो खुदा की हर रोज प्रस्तिश करती हैं और खुदा के खादमों के ताबेदारी में चलती हैं, उनको जो है वो किस तरह जो है वो जिंदगी बसर करनी है। क्या वो अपने आप को नाहवार जुओं में जोत सकते हैं, या वो नापाकों के साथ उठ बैठ सकते हैं, या उनकी शराकत जो है वो बेईमानों के साथ, नाराजों के साथ, नापाकों के साथ जो है क्या वो कर सकते हैं, या बलियाल या उनका खुदा के साथ चलने के साथ साथ क्या वो अबलीस के साथ भी शराकत या मेल जोल जो है वो रख सकते हैं। और पौलुस रसूल यहां पर जो है वो दो तरह के कैरेक्टर्स को, दो तरह की जिंदगियों को जो है
وہ جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ واضح جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. پہلی بات وہ کرتا ہے ایماندار کی، راست باز کی، نور کی، اور یسوع مسیح کی، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی حضوری کی بات جو ہے پالوس رسول کرتا ہے. اور پھر دوسری بات پالوس رسول جو کرتا ہے وہ بے ایمانوں کی بات، بے دینی کی، تاریکی کی، ابلیس کی اور ابلیس میں شامل ہونے کی. یہ بات جو ہے پالوس رسول دونوں باتوں کو مختلف طرح سے جو ہے بڑی واضح ڈیفائن کرتا ہے، اور دو چیزوں کو کلیسیاؤں کے آگے جو ہے وہ رکھتا ہے کہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کبھی بھی راست بازی اور بے دینی یہ آپس میں نہیں مل سکتی. اور وہ ایمانداروں کو جو ہے وہ ڈیوائن ڈائریکشن دیتا ہے، نہ ہموار جوئے میں جتنے کی. اور وہ جو بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار ان دونوں زندگیوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں گزار سکتا. یعنی ایک شخص راست باز بھی ہو اور اسی وقت میں، اسی لمحے وہ بے دینی میں بھی ہو، یا وہ نور میں چلتا ہو اور تاریکی میں بھی شراکت اس کی ہو، یا وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا دعویٰ بھی کرے اور ابلیس کے ساتھ بھی میل جول اس کا ہو. وہ ایماندار بھی کہلائے اور اپنے کاموں سے وہ بے ایمان بھی کہلائے. ایسا پالوس رسول کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ایک ایماندار کو، ایک شخص کو، اس کو ایک ہی زندگی جو ہے، ایک ہی طرح کی لائف جو ہے وہ چن لینی چاہیے. اور ایماندار چونکہ وہ ڈیوائن ڈائریکشن ایمانداروں کو دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایماندار ایسی دوہری زندگی بسر کرنے سے اجتناب کریں. وہ ایسا نہ کریں بلکہ وہ راست بازی میں زندگی بسر کریں. ان کا میل جول راست بازوں کے ساتھ ہو، ان کی شراکت نور میں، وہ نور میں چلنے والے ہوں اور یسوع مسیح کی تابعداری میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں. جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایک راست باز، ایک ناراست، ایک آسمانی اور ایک زمینی. نہ آسمان زمین سے جس طرح نہیں مل سکتا، اس طرح آسمانی لوگوں کا اور زمینی لوگوں کا جو ہے وہ میل آپس میں کبھی نہیں ہو سکتا. آسمانی کون ہے؟ آسمانی وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے، دل سے ایمان لائے ہیں اور یسوع مسیح کے فالورز بن چکے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ آسمانی ہے. جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی آسمانی کہلاتے. زمینی لوگ جو زمین پر زندگی بسر کرتے اور ابلیس کی تابعداری میں چلتے ہیں، اس کو خدا کے کلام سے، خدا کے بیٹے سے، خدا کی جو ہے وہ باتوں سے، اس کی حکموں سے، اس کی شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. وہ اپنی خواہشوں کا جو ہے وہ فالوور ہے، وہ ابلیس کا فالوور ہے. وہ اس کے سے کام کرتا ہے. جب وہ اس کے سے کام کرتا ہے تو پھر اس کا آسمانی لوگوں سے، ہیونلی پیپل سے، اس کا جو ہے وہ کوئی واسطہ، کوئی جو ہے وہ شراکت، کوئی سروکار اس کو نہیں ہے. اور جب پالوس رسول کرنتھس میں اس کلیسیا کو یہ ڈیوائن ڈائریکشن دے رہا ہے کہ وہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتیں، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ پالوس رسول کو یہ بات اس کلیسیا سے کیوں کرنی پڑی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ کلیسیا جو تھی
یہ پالوس رسول کی خدمت سے جو تھی وہ وجود میں آئی تھی کرنتس کے علاقہ میں. پالوس رسول کی محنتوں سے، اس کی رات دن کی محنتوں سے، دعاؤں سے جو تھی یہ کلیسیا اس نے کرنتس کے علاقہ میں پلانٹ کی تھی. اور یہ لوگ جو اس کلیسیا میں شامل ہوئے تھے کرنتس کے، یہ زیادہ تر بت پرست اور غیر قوموں سے جو تھے وہ تعلق رکھتے تھے. اور مختصر سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہودی تھے، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور کرنتس میں شامل ہو گئے. لیکن میجورٹی یہ لوگ، یہ کلیسیا غیر قوموں سے جو تھی وہ مل کر بنی تھی، جنہوں نے پالوس رسول کی تعلیم پر، اس کی باتوں پر، یسوع مسیح کی خوشخبری پر وہ ایمان لے آئے اور کلیسیا میں شامل ہو گئے. اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو تو قبول کر لیا تھا، یا وہ یسوع مسیح کے قبول کرنے سے، توبہ کرنے سے کلیسیا میں تو شامل ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی مکمل طور پر ٹرانسفارم نہیں ہوئی تھی. یعنی وہ اپنی پرانے طرز زندگی کو بھی انہوں نے اپنایا ہوا تھا. یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا بھی دعویٰ کلیسیا میں بھی ان کی شراکت، اور ساتھ میں ان کا جو طرز زندگی تھا وہ پرانا. اور بعض خدا کی، یسوع مسیح کی عبادت بھی کرتے تھے اور اپنے بتوں کے ساتھ بھی ان کا میل جول تھا. یا ان کا طرز زندگی وہ ایسا نہیں تھا کہ پالوس رسول ان کو شاباش کہتا. اور پالوس رسول اس خط کے ذریعے سے ان ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ وہ ایسی دوہری زندگی سے باز آ جائیں، کیونکہ خدا اور بت پرستی کا کوئی تعلق آپس میں نہیں، یا خدا کے لوگ بت پرستی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. وہ راس بازی کے ساتھ، خدا کے ساتھ ان کو چلنا ہے. اور جب ہم ہموار جوئے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلوزلی واک ود گاڈ کہ بڑی نزدیکی کے ساتھ اور بڑی روانگی کے ساتھ مسلسل خدا کے ساتھ اس کے جوئے میں جو ہموار ہے چلنا. اور جوئے کا ایک اور مطلب ہے یعنی بندھن میں بندھ جانا، کسی کے ساتھ شراکت کرنا، شریک ہونا، یہ بھی جوا ہے. اور پالوس رسول ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے جو دوہری زندگی اپنائی ہوئی ہے، تم جو اپنے آپ کو ناہموار جوئے میں تم نے جو جوتا ہوا ہے اس سے باز آ جاؤ. کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہلاک ہوگے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو خدا کی حضوری سے تم دور کر دیے جاؤ گے. یہ پالوس رسول کلیسیوں کو جو ہے وہ خدا کا حکم دیتا ہے کہ وہ نہ ہموار جوؤں میں نہ جوتے. اور کرنتس کی کلیسیا کو وہ اس بات کی آگاہی کرتا ہے. جو ایماندار بعض ان میں ایسی طرز زندگی کو اپنائے ہوئے تھے. اور ایک اور بھی وجہ تھی کہ بعض جھوٹے رسول، جھوٹے نبی، جھوٹے استاد بھی ان کلیسیاؤں میں جو تھے وہ گھسے ہوئے تھے. اور ان سے بھی پالوس رسول ان کو آگاہی کرتا ہے
کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے رسول اور دغا بازی کے کام کرتے، جنہوں نے مسیح کے رسولوں کی شکل جو ہے وہ بنا کر وہ کلیسیاؤں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کی شراکت سے بھی پولس رسول جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ ان کا خدا، ان کے کام راست بازی کے نہیں، ان کا خدا جو ہے وہ یہوہ نہیں ہے، ان کا خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، بلکہ ان کا خدا ابلیس شیطان ہے، جس کے وہ فالوورز ہیں، وہ کلیسیا میں اس لیے گھسے ہوئے ہیں تاکہ اپنی جھوٹی تعلیم کو وہ مقدسوں کو سنا سکے، اپنی جھوٹی تعلیم کی طرف ان کو مائل کر سکے اور ان کو خدا کے راستوں سے جو ہے وہ ہٹا سکے اور ناہموار جوؤں میں جوت سکے۔ پولس رسول ان کو منع کرتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ ان کو ناہموار جوئے میں جتنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج کے دور میں پولس رسول ساری دنیا کی کلیسیاؤں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہے، کیونکہ آج کی ایماندار، آج کی کلیسیائیں، آج کے خادموں کو یہ چیک کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں کیسے چل رہے ہیں، ان کا جوا ہموار ہے یا وہ ناہموار جوؤں میں جتے ہوئے ہیں۔ اور آج جب ہم کلیسیاؤں کا، خاص طور پر پاکستان کی کلیسیاؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سے ایماندار، بہت سی کلیسیائیں، بہت سے خادم ناہموار جوؤں میں جتے ہوئے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ وہ ان کی شراکت ہے، میل جول ہے۔ اور بعض ایسے خادم بھی ہیں جو بے عقلی، بے سمجھی اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چرچز میں وہ غیر قوموں کو گھساتے ہیں، وہ ناپاکوں کو، ناراستوں کو، سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ سٹیجز پر جو ہے وہ بٹھاتے ہیں اور ناہموار جوؤں میں وہ جتے ہوئے ہیں، اور ان کا فوکس خدا نہیں ہے۔ وہ راست بازی کے لبادے تو اوڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ناہموار جوؤں میں جتے ہوئے ہیں۔ ان کے کام بتاتے ہیں کہ وہ ناراست ہیں، ان کے کام بتاتے ہیں کہ وہ تاریکی کے ہیں، ان کے کام بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق خداوند یسوع مسیح سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق اس دنیا کے بادشاہ شیطان ابلیس سے ہے، اور وہ اپنی خوشامد چاہتے ہیں۔ ناپاکوں کو، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پر ایمان لے کر نہیں آتے یا اس کی خوشخبری پر وہ ایمان لے کر نہیں آتے، اس کو سنتے نہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے پر، خدا کے بیٹے پر وہ ایمان نہیں رکھتے، بلکہ الٹا اس کو ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں۔ وہ ایسے غیر قوموں کے لوگوں کو وہ کلیسیا میں گھسا کر جو ہے وہ کلیسیا کو خراب کرتے ہیں اور ناپاکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایماندار کلیسیاؤں میں ہیں جو راست بازی جو ہے، جنہوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یا راست بازی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور ان کی جو رفاقت ہے، ان کی شراکت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو چرچ سے کٹے ہوئے ہیں، چرچ میں آنا پسند نہیں کرتے، کلیسیا میں آنا، خدا کی پرستش کرنا، خدا کی راہوں پر چلنا، خدا کے کلام کو سننا ان کے لیے جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ لیکن وہ لوگ
بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں پال رکھی ہیں، وہ اپنے آپ کو ناپاک کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ناپاکوں کے ساتھ اگر رفاقت ہوگی، اگر شراکت ہوگی، تو پھر جو راست باز ہے وہ بھی جو ہے وہ ناپاکیوں کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا اور خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو جائے گا۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی خراب کر دیتی، یعنی ناہموار جوئے میں جتنے والے یہ ہرگز نہ سوچیں، یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ خدا کی حضوری میں قائم رہیں گے، بلکہ خدا ان کو ان ناپاکوں کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک کرے گا۔ ہموار جوئے میں جوتے، ہموار جوا یہ ہمیشہ کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور ناہموار جوا یہ ہمیشہ کی ہلاکت، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی ہلاکت کا آپس میں جو ہے وہ کوئی میل جول نہیں ہے۔ اسی لیے آج جو میں کلام سنا رہا ہوں، وہ ایماندار جو ناہموار جوؤں میں جتے ہوئے ہیں ان کو تاکید کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالیں ان چیزوں سے، ان رفاقتوں سے، دنیا کی ان جو شراکتوں سے، ان دوستوں کے ساتھ ان اپنا اٹھنا بیٹھنا چھوڑیں جو اس دنیا کے ہیں، دنیا داری کی، غلاظت کی، گناہوں کی غلاظت ان کے زندگیوں میں بھری ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ کیا شیروں کے ساتھ کبھی گیدڑ بیٹھا ہوا دیکھا ہم نے؟ یا لومڑیاں شیروں کے ساتھ رفاقت؟ شیر شیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، شیروں کا گول شیروں کا ہوتا ہے، نہ کہ اور قسم کے جنگلی درندوں کا جو ان کے ایکول بھی نہیں ہے۔ اسی طرح راست باز جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی مملکت ہے، جو خدا کے مقدسین ہیں، جن کو اس نے اپنے بیٹے کے خون سے پاک اور صاف کیا ہے، پاک کیا ہے، مقدس قرار دیا ہے، ان کا بے ایمانوں کے ساتھ، ناپاکوں کے ساتھ جو اس دنیا کے ہیں، ان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے۔ ایماندار یہ ثابت کریں کہ وہ راست بازی کے ہیں، وہ ہموار جوئے کے نیچے ہیں، کلیسیوں میں شامل ہو کر ورشپ اٹھا کر، اور ان کی شراکت صرف راست بازوں کے ساتھ ہی ہو، نور کے ساتھ، جو پاکیزگی ہے، جو خدا کی راست بازی ہے، خدا کی صداقت ہے، اس کے ساتھ اس کی رفاقت ہو۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ثابت کرنی ہے بات کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم ناہموار جوؤں میں نہیں جتے ہوئے، بلکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، ہم یسوع مسیح کے فالورز ہیں، اور خدا کی حضوری میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور ہم بائبل مقدس میں ایک شخص کو جانتے ہیں، یسایہ نبی، جو خدا کا نبی تھا، لیکن اس کی شراکت، اس کا میل جول ایک ایسے شخص کے ساتھ تھا جو نافرمان تھا، یعنی وہ ناہموار جوئے میں جتا ہوا تھا، اور وہ اسرائیل کا بادشاہ عزیہ تھا، جس کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے چنا، اس کو برکت دی، اس کو بڑھایا، اس کو زور آور کیا، اس کا ڈیفینسو جو لیول تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا۔ خدا نے اس کو ایگریکلچر میں، کنسٹرکشن میں اس کو حکمت و دانائی دی، اور اس نے بڑا کام کیا۔ لیکن جب وہ زور آور ہو گیا اور اس کے ویپنز اس کے پاس بہت بڑی تعداد میں تھے، ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑا سٹرونگ ہو گیا، تو لکھا ہے کہ اس کا دل نہایت پھول گیا، یعنی گھمنڈ اس کی زندگی میں آ گیا کہ میں اتنا زور آور ہوں، میں اتنا پروسپر ہوں، اور خدا پر تکیہ کرنے کی بجائے
वो अपनी सोच पर तकिया करने लगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो भूल गया नहायत और खुदा का नाफरमान हुआ, यानी खुदा की राहों से हटना उसने शुरू कर दिया और गुनाह करना शुरू कर दी। और एक दिन उसने घमंड में आकर उसने कहा कि मैं हैकल में बखूर जलाऊंगा। हालांकि यह काम काहिनों का था और वो हैकल में घुसा। काहिनों ने उसको मना किया। अज़रिया काहिन ने उसको कहा कि यह तेरा काम नहीं है, तेरा काम बादशाही करना है, तो इस्राएल में बादशाही कर। और हम काहिनों का काम जो है वो बखूर जलाना है। लेकिन उसने ना मानी, बल्कि जबरदस्ती बखूर जलाया। और जब उसने बखूर जलाने की कोशिश की, खुदा के हुक्म को तोड़ने की कोशिश की, नाफरमानी वो कर रहा था। वो अपनी खिदमत से हटकर वो खिदमत कर रहा था जिसके लिए वो चुना ही नहीं गया था। तो फौरन कोहड़ उसकी पेशानी पर फूट निकला, कोड़ी हो गया उसी दम। और अज़रा काहिन ने 80 काहिनों के साथ उसको धक्के मारकर हैकल से बाहर निकाला और उसको जो था वो बताया कि ये तूने क्या किया, और गुनाह वो कर बैठा। बड़ा घुमंडी शख्स था। और इसके साथ जो रफाकत मेल जोल था ये साया का था। और ये साया उसके महलों में जाता, उससे बातचीत करता और गुफ्तगू करता, और वो अपने आप को जो था वो उसकी बातों से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी कंपनी से वो अपने आप को बड़ा लुत्फ अंदोज करता। ये साया जिसकी वजह से कलाम उस पर बंद था। कोई नबूवत, कोई इल्हामी बात उस पर नाजिल नहीं हुई थी। खुदा उससे बातचीत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नाहवार जुए में जुता हुआ था और उसकी रफाकत उस शख्स के साथ थी जो खुदा का नाफरमान था। लेकिन यह साया इस बात को इग्नोर किए हुए था और मुसलसल उसके मरने तक उसकी रफाकत उसके साथ रही। और लिखा है कि जिस साल उजिया की वफात हुई, यसाया अपनी किताब में बयान करता है उसके 6 बाब में कि जिस साल उजिया की वफात हुई उसी साल उसने खुदा के तख्त को एक बहुत ऊंची, बहुत बुलंदी पर देखा। और उसने देखा कि खुदा के लिबास के दामन से हैकल जो है वो मामूर। उसने सराफीम को देखा जो 6 परों वाले थे, जिन्होंने अपना मुंह, अपने पांव ढांपे हुए थे। 2 परों से मुंह, 2 परों से पांव और 2 परों से वो उड़ रहे थे और कदूस कदूस के नारे लगा रहे थे। और उसकी बुलंद आवाज से वो मकान धुएं से भर गया और सारे आस्ताने जो थे वो हिल गए और कदूस कदूस के नारे लग रहे थे। वो उसने सारा जलाल खुदा का देखा, तख्त देखा, और उसने कहा अफसोस, मैं बर्बाद, मेरे लब जो हैं वो नापाक हैं, मैं नजिस लब लोगों में जिंदगी बसर करता हूं। उसने कहा कि मैंने खुदा का जलाल देखा है, मैं अब जरूर ही बर्बाद होऊंगा, मैं नापाक हूं, क्योंकि मैं नापाकों के दरमियान रहता था और मैं नापाक हो गया। मैं उन लोगों के साथ जो नापाक, जिनकी गुफ्तगू थी, जिनके लब नजिस थे, जिनके मुंह से खुदा की बात, खुदा का कलाम नहीं निकलता था, बल्कि वो बड़े बड़े बोलने वाले थे, वो घमंड की बातें करने वाले थे। मैं नापाक हुआ, मैं नापाक हूं, मैंने गुनाह किया। और फिर एक सराफीम ने सुलगता हुआ कोयले से उसके मुंह को छुआ और उसको कहा कि तू पाक है, तेरी सारी बदकारी का जो है
वो तेरी बदकिरदारी दूर कर दी गई है, तेरे गुनाह का कफारा जो है वो दे दिया है, यानी अब तू पाक है। यानी खुदा ने उसको पाक किया, उसके होंठों को, क्योंकि वो भी उस बादशाह के साथ जिसके लब नजिस थे उसकी तरह जो था वो गुफ्तगू करना शुरू हो गया। खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को इग्नोर कर दिया उसने। और जब तक वो बादशाह जिंदा था और यसाया की रफाकत उसके साथ थी, यसाया नाहमवार जुए में जुता रहा, उस वक्त तक खुदा का कोई कलाम, कोई नबूवत उस पर नाज़िल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसकी वफात हुई, खुदा ने उसको अपने आप को उस पर जाहिर किया, उसको पाक किया। यसाया ने भी तौबा की और फिर खुदा ने उसको कहा कि जा और बनी इस्राएल से कलाम कर। और उसके बाद जब वो फिर मुकम्मल तौर पर हमवार जुए में जुटने लगा, फिर उसने नजस लोगों से किनारा किया, अपने आप को, अपनी कंपनी को उसने जो था वो खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाला, नाराज ना फरमानों से अपने आप को सेपरेट किया। तो फिर खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवत की कि एक कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। यानी फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह की नबूवत की। और आज के खादम अपने आप को देखें कि कहां खड़े हैं। क्या उनके राब्ते इस दुनिया के सियासी लोगों के साथ, इस दुनिया के बादशाहों के साथ, जिनकी गुफ्तगू नापाकियों से, गलाजत से भरी हुई है, या जिनकी जिंदगियां शराब के नशे और जिनाकारियों से, गालियों से भरी हुई है, या वो जो है वो खुदा की इबादत करने वाले, अगर वो नापाक है, नजिस हैं, तो छोड़ें उनको, अपनी राहों को दुरुस्त कर लें आज, जिस तरह यसाया ने की, ताकि खुदा का कलाम, खुदा के मुकाशफे आप पर नाजिल हो। क्योंकि खुदा का कलाम बंद हो जाता है उन कलीसियाओं पर, उन खादमों पर, उन ईमानदारों पर जो नाहवार जुओं में जुटे होते हैं, जो खुदा को नहीं बल्कि इस दुनिया के ना फरमानों, ना रास्तों, ना पाकों को खुश करने में जो है वो लगे हुए हैं। हमें खुदा को खुश करना है। और पौलुस रसूल कहता है, अगर मैं लोगों को खुश करता, इस दुनिया को खुश करता, तो खुदा को खुश ना कर पाता। यानी मैं खुदा को खुश कर रहा हूं, मैं उसी की इबादत कर रहा हूं, मैं उसी की रास्तबाजी में चल रहा हूं और उसी की मर्जी को पूरा करके मैं हमवार जुए में जो हूं वो जुटा हुआ हूं। और अगर कोई बिलीवर आज ऐसा है तो वो अपनी सोहबतों को, अपनी शराकतों को वो चेक कर ले। अगर नहीं करेगा तो वो फिर हलाक होगा, क्योंकि वो भी नाफरमानियों में जाएगा, वो भी नापाक होगा। जिस तरह उजिया बादशाह की वजह से यसाया की जिंदगी अफेक्ट हुई और उस पर कलाम बंद हो गया, उसी तरह आज का खादम और ईमानदार अगर नाहवार जुओं में जुटेगा तो खुदा का कलाम उस पर बंद होगा। और फिर जो कलीसियाएं उनके स्पुर्द की गई हैं, उनका हाल जो है वो बर्बादी ही होगा, उनका हाल जो है वो बुरा ही होगा। क्योंकि वो किस तरह फिर कलीसिया की जो है वो देखभाल, उसकी परवरिश कर सकते अगर वो खुदा के कलाम से लिपटे हुए होंगे, अगर उनकी शराकत, रफाकत जो है वो दुनियादारों के साथ नहीं बल्कि खुदावंद के लोगों के साथ होगी, तो फिर ही खुदा जो है उस पर कलाम का दरवाजा खोलेगा और फिर वो कलीसियाओं को खुदावंद यीशु मसीह की सूरत पर ढालता चला जाएगा। हमारा एक ही फोकस इस दुनिया में होना चाहिए कि हमारी रफाकत, हमारी शराकत, हमारा गुफ्तगू, हमारा बात करना जो है वो रासबाजों के साथ होना चाहिए। और पौलुस रसूल
پہلے کرنتھیوں میں اس کے 10ویں باب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے میں جو وہ شریک ہونے کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے میں شریک ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم خدا کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان میں شریک ہو. یعنی وہ روکتا ہے کلیسیا کو کہ وہ بت پرستی سے باز آ جائیں، وہ ابلیس کے کاموں سے، وہ گناہوں سے باز آ جائیں، بلکہ وہ اپنی زندگیاں وہ خدا کی تابعداری میں دیں اور صرف وہ خدا کے پیالے میں ہی شریک ہو. اور خدا کا پیالہ یہ برکت کا پیالہ ہے جو اس نے پیش کیا ہے. یہ پیالہ جو ہے یہ یسوع مسیح کے بدن کا ہے جو اس نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور یہ پیالہ اس کے خون اور گوشت میں شامل ہونے کا، یہ پیالہ اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو کر ہمیشہ کی زندگی پانے کا پیالہ ہے، اور ہمیں صرف اسی پیالے میں جو ہے وہ شریک ہونا ہے. اور بنی اسرائیل کا وہ ریفرنس دیتا ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلی تو اس کو سے وعدے کیے گئے ملک کنعان کے، اس کو بتایا گیا کہ تو نے ملک کنعان میں جا کر میری عبادت کرنی. اس کو من آسمانی خوراک کھلائی اور روحانی پانی پلایا، اور بنی اسرائیل کی شراکت جو تھی وہ خدا کے ساتھ تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے. لیکن جیسے ہی وہ بیابان میں داخل ہوئے، ان کی شراکت جو تھی وہ خدا کے ساتھ بھی تھی، اور وہ اس دنیا کے اس قوموں کے بتوں کی طرف بھی انہوں نے اپنے آپ کو مائل کی. اور پولس رسول بار بار کہتا ہے کہ بت پرستی نہ کرو. پھر وہ حرام کاری کی طرف بھی مائل ہوئے، پھر وہ کہتا ہے کہ حرام کاری نہ کرو، پھر وہ خدا پر بڑبڑائے، اور پولس رسول پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مت بڑبڑاؤ. یعنی خدا کے ساتھ بھی ان کی شراکت تھی، لیکن بت پرستی میں ابلیس کے ساتھ بھی ان کی شراکت تھی. وہ خدا کے ساتھ بھی چل رہے تھے، اور ان کے کام وہ بت پرستی کے بھی تھے، اور ان کی حرام کاری کی وجہ سے 23,000 لوگ ایک ہی دن میں ہلاک ہو گئے. ان کی بت پرستی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سونے کا بچڑا جو ہارون نے بنایا، اور موسیٰ اوپر شریعت پہاڑ پر لینے گیا تو پیچھے سے سارا سسٹم بدل گیا، اور ہارون نے سونے کا بچڑا بنا کر اسرائیل نے اس کے ساتھ مل کر اس کی پرستش کی، بت پرستی کی. یعنی خدا کے ساتھ بھی شریک اور بتوں میں بھی شریک. اور پولس رسول اس بات سے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. یعنی خدا کے ساتھ ہماری شراکت ہونی چاہیے، حرام کاری نہیں، ہماری بدکاری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے، ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، یا بڑبڑانا ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے. ان کے بڑبڑانے کی وجہ سے وہ خدا نے ان کو ہلاک کیا. ان کے بڑبڑانے کی وجہ سے وہ جو تھے وہ ملک موتا میں داخل نہ ہونے پائے. ان کی حرام کاری کی وجہ سے، ان کی بت پرستی کی وجہ سے، اور ان کی بڑبڑانے کی وجہ سے. یعنی خدا کے ساتھ جو شریک ہیں، خدا کے جوئے کے اندر جو ہیں، ہموار جوئے میں ہے، ان کی زندگیوں میں کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی بت پرستی، کوئی حرام کاری، کوئی فورنیکیشن، کوئی بڑبڑانا جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی تابعداری میں اپنے آپ کو دیتے ہوئے اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں، اپنی خواہشوں پر نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ راست بازی کی زندگی بسر کرتے. اگر نہیں کریں گے تو ہلاک ہوں گے، اگر کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے. اس لیے عزیزو، آج جو ڈیوائن ڈائریکشن ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، ان ایکول یوک، نہ ہموار جوا، تو اس میں نہ جتے بلکہ اپنے آپ کو ہموار جوئے میں جوتیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں.
اور ایک اور ناہموار ہمیں جوا جو بائبل بھی بیان کرتی ہے اور آج دنیا میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہے ایمانداروں کی شادیاں غیر ایمانداروں سے، راس باز بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ناراض بیٹی اور بیٹیوں سے، یہ آج ہو رہا ہے۔ اور خدا نے بائبل مقدس میں اسرائیل کو منع کیا کہ وہ کسی طرح کا غیر قوموں سے، دنیا دار لوگوں سے کسی طرح کا وہ عہد و پیمان نہ کریں، بندنوں میں نہ بندھیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی غیر قوموں میں نہ کرنا، یعنی اگر کرے گا تو وہ بیٹے اور بیٹیاں غیر قوموں کی تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو وہ بتوں کی طرف مائل کریں گی۔ ایسا ہی ہوا جب سلیمان نے غیر عورتوں سے، غیر قوم کی عورتوں، بت پرست عورتوں سے اس نے جب شادیاں کی تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے دل کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کیا، یعنی وہ ناہموار جوئے میں جتا اور گناہ اس کی زندگی میں آیا۔ اسی طرح آج جو کرسچن مسیحی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں ماں باپ سے تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں وہ نہ راستوں میں نہ کریں، وہ غیر ایمانداروں میں نہ کریں، جن کی زندگی جو ہے وہ ہلاکت ہے، جن کا زندگی صرف چند روزہ ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت، بلکہ اپنے لوگوں کی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی اپنی قوم کے یعنی راست بازوں میں مسیحی کلیسیا کے بیٹے اور بیٹیوں سے کریں، تاکہ ان کی زندگیاں دنیا داری میں جانے سے بچ سکیں اور وہ خدا کی وہ جوڑے خدا کی حضوری میں بھرپور ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں اور کلیسیا کے لیے وہ ترقی کا باعث ہوں۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جن راس بازوں کی غیر راس بازوں میں شادیاں ہوئی، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں ایسے سورماؤں کے ساتھ کریں جو دعا گو ہوں، جو ابلیس کو رگڑنے والے اور خدا کی حضوری میں راس بازی پاکیزگی میں کھڑے ہو کر دعا کرنے والے اور خدمت کرنے والے ہوں۔ ایسے بیٹی بیٹیوں سے اپنے بچوں کی شادیاں کریں۔ اگر کریں گے تو اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی، پاکیزگی، راس بازی، اور جو جنریشن ان سے پیدا ہوگی وہ پاک نسل ہوگی جو خدا کی حضوری میں ہمیشہ کھڑی رہنے والی ہوگی۔ پولس رسول آج جو تاکید کر رہا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، تو ہمیں کسی کو بھی جو ایماندار ہے جتنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہموار جوا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا نرم اور ملائم ہے، یعنی میرا جوا ہموار ہے۔ یہ جوا یہ زندگی کو جاتا ہے، یہ جوا جو ہے اس سے آسمانی زندگی ملتی ہے، اس سے ابدی زندگی ملتی ہے، اس سے ابدی جو ہے وہ جوائے ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جوئے جو خداوند یسوع مسیح کا ہے اس میں آ جانا ہے۔ اگر آپ نہ ہموار جوئے میں ہیں تو آپ ہموار جوئے میں آ جائیں۔ اگر آپ ناپاک ہیں، اگر آپ گناہ بری زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ ابلیس کے تسلط میں ہیں تو نکلیں۔ خداوند یسوع مسیح موجود ہے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، توبہ کریں اور اس کے جوئے میں آپ شامل ہو جائیں تو برکت پائیں گے۔ اور پولس رسول آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ تاریکی کے کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، یعنی ہمیں شریک ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ملامت ہی ان پر کرتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ناہموار جوؤں سے بچنا ہے، اور سیپریٹ کر کے اس دنیا سے ہمیں خدا کی مرضی کو، اس کی ڈیوائن ول کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن
अनइक्वल योग, नाहवार जुए से कसरत से बरकत पाई होगी, और आपने ऐहद किया होगा, अपनी जिंदगियों को चेक किया होगा कि अब से हम और ज्यादा मजबूती से खुदावंद के हमवार जुए में जुतेंगे और अपने आप को दुनियादारी के नाहवार जुओं में, बेईमानों के साथ नाहवार जुओं में नहीं जुतेंगे। और बाज जो नाहवार जुओं में थे, जिन्होंने अहद पैमा किया है खुदा के साथ कि वो अब से हमवार जुए में जुतेंगे, यानी क्राइस्ट को कबूल कर लिया है, क्राइस्ट के जुए को कबूल कर लिया है, उनको मैं दावत दूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड बाहर कॉलोनी चर्च को ज्वाइन करें और मजीद कलाम की डॉक्ट्रीन को, तालीम को वो सीखें। और इन दिनों खुदा के खादम पास्टर विल्सन कामरान जो है वो इटर्नल रेफ्यूज की मुफस्सल तरीके से तालीम दे रहे हैं। आए, हमवार जुए में आ जाएं, चर्च को ज्वाइन करें, अपने अजीजों कारब को लेकर आए और खुदा की बरकतों को जाने और देखें कि रासबाज किस तरह हमवार जुओं में जुते हुए हैं, रासबाजों की रफाकत, रासबाजों के साथ, नूर के साथ, यीशु मसीह के साथ और खुदा बाप के साथ, पाक रूह के साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम आइंदा जुमे रात को एक नए जोश, एक नए वल्वले के साथ, एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।